अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअद। मोहतरम तुलबा, उलमा, अवाम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल व करम से शराक़ात से मुतालिक हमारा पहला दर्स रिकॉर्ड हुआ इल्म कलाम की अहमियत पर, जिसे बहुत से लोगों ने पसंद किया। अब हम दूसरे रिकॉर्ड की तरफ जा रहे हैं। मैं पहले कह चुका हूँ कि मसरूफ़ियात की वजह से हम थोड़ा थोड़ा करके चलेंगे। अभी भी मैं दर्स कुरान से फ़ारिग़ हुआ हूँ और यहाँ दर्स की रिकॉर्डिंग के लिए आया हूँ। आज हम शराक़ात का जो मतन है अक़ाइद नसफ़िया, उसके मुसन्निफ़ रहमहुल्लाह यानी मातिन रहमहुल्लाह और शारे अगर मौका मिला तो यानी तफ्ताज़ानी रहमहुल्लाह, इनके हालात पर गुफ्तगू करेंगे। बहुत तफसील के साथ इन पर मेरे सामने मकाला मौजूद है। इनके हालात को हमने जमा किया है। सब तो हम नहीं पढ़ सकते, वो तो कई दिन लग जाएंगे। आम चीज़ों को हम पढ़ लेंगे। और हमारा माखज़ इस हवाले से तारीख़ुल इस्लाम ज़हाबी की, सियर अलाम नुबला इमाम ज़हाबी की, तबक़ातुल मुफ़स्सिरीन अल्लामा सियूती की, और तबक़ातुल फ़ुक़हा मिफ़्ताहुस सादा ताशकुबरी ज़ादा की, और अल जवाहिरुल मुज़िया और कई बला किताबें, ताजुत तराजिम कुतुबुग़ा की, इब्न कुतुबुग़ा की, दीगर भी कई किताबें हमारे पेश नज़र है जिनसे हम ये हालात जमा किए हैं। तो जो मातिन है यानी मतन जो अक़ाइद नसफ़िया वाले हैं, उनका नाम अबू हफ्स उमर बिन मोहम्मद बिन अहमद बिन इस्माइल बिन मोहम्मद बिन लुक़मान अन-नसफ़ी सुम्मा समरकंदी अल-मुलक़्क़ब बिन नजमुद्दीन व मुफ्ती सकलैन। नजमुद्दीन इनका लक़ब भी है और मुफ्ती सकलैन भी कहा जाता है। तो इनके नाम में दो लफ़्ज़ आए, नसफ़ी और समरकंदी, बाकी तो इनका हसब नसब था। इस हवाले से हम कुछ गुफ्तगू करना चाहते हैं। नसफ़ी इसलिए कहलाते हैं कि इस इलाके में, नसफ़ के इलाके में इनकी पैदाइश हुई, और समरकंदी इसलिए कहलाते हैं कि उसके बाद ये समरकंद गए, वहाँ उनकी सारी ज़िंदगी गुजरी और वहीं इनकी वफ़ात हुई। जिस इलाके में पैदा हुए नसफ़, ये मावरा उन नहर के अंदर एक इलाका है। और अल्लामा हमवी ने इसके मुतालिक कहा है कि एक बहुत बड़ा शहर था और शहर है, और कई बाज़ार और कई लोग, कई कबीले इसके अंदर आबाद हैं। मुग़लों के ज़माने में इस शहर को ताराज किया गया, जैसा कि अपना सारी इस्लामी तारीख़ के अंदर मुग़लों का किरदार रहा है। यहाँ एक बात याद रखें कि हमने कहा नसफ़ का इलाका ये मावरा उन नहर की तरफ है। मावरा उन नहर किसे कहा जाता है? आजकल के ज़माने में दरियाए जेजून, जिसे दरियाए आमू कहा जाता है, आजकल जो उसका जदीद नाम है वो दरियाए आमू है। ये इलाका शुमाली अफ़गानिस्तान और ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और थोड़ा बहुत तुर्कमेनिस्तान, इन इलाकों से ये मिलता है। और ये सारा इलाका जो दरियाए आमू की पट्टी कहलाती है, ये सारा उस ज़माने में मावरा उन नहर का इलाका कहलाता था। तो ये मावरा उन नहर की तरफ ये इलाका है नसफ़ का। यहाँ के ये शहरी थे, यहाँ के ये रहने वाले थे। बुनियादी तौर पर अल-अंसाब के अंदर समानी ने इनका तफसील के साथ तज़किरा किया है और वहीं से दीगर हज़रात ने लिया है। तो मज़ीद अगर आप देखना चाहें इनके हालात वग़ैरह हम भी इंशाअल्लाह ज़िक्र करेंगे, लेकिन वो इसके लिए बुनियादी माख़ज़ बनेगा। हाफिज़ जाफ़र बिन मोहम्मद, उन्होंने मुस्तकिल तारीख़ नसफ़ के नाम से एक किताब लिखी थी इस इलाके की तारीख़ पर। ये किताब आजकल जो है वो नायाब है, मिलती नहीं है। अगला इनके नाम के अंदर समरकंदी का लफ्ज़ है। ये समरकंद आज भी इसी नाम से मारूफ और मशहूर है, और ये उज़्बेकिस्तान के इलाके ताशकंद के पास ये शहर, वहाँ ये वाक़या है। एक पुराना शहर है, बेहतरीन शहर है, एक आबाद शहर है। तो इस शहर में चूँकि इन्होंने सारी ज़िंदगी गुजारी थी और इन्हीं शहर में इनकी वफ़ात हुई, तो इस निस्बत से समरकंदी कहलाते हैं। ख़ुद अल्लामा नसफ़ी ने भी समरकंद की तारीख़ पर एक किताब लिखी थी, अल-क़ंद फ़ी उलमा समरकंद, जिसकी 3 जिल्दें अभी हाल ही में जदीद तहक़ीक़ के साथ शाये हुई है और मुकम्मल किताब मौजूद नहीं है।
461 یا 462 ہجری نصف کے اندر یہ ان کی تاریخ پیدائش ہے، اور 13 جمادی الاولیٰ 537 ہجری سمرقند کے اندر ان کی تاریخ وفات ہے۔ سمعانی رحمہ اللہ نے الانساب میں یہ بات لکھی ہے، اور بعد والوں کے لیے یہی پھر وہ بنیادی ماخذ بنا جس سے لے کر بعد والوں نے یہ تاریخ ذکر کی۔ اچھا، ان کے زمانے میں جو مشہور عالم تھے اسی علاقے میں، وہ امام زمخشری المعتزلی، وہ اسی زمانے کے آدمی تھے۔ ان کی تاریخ پیدائش 461 ہے، یعنی علامہ نصفی کی، اور زمخشری کی 467 ہے، اور تاریخ وفات علامہ نصفی کی 537 ہجری ہے، جبکہ زمخشری جار اللہ زمخشری کی 538 ہجری، یعنی 1 سال کا فرق ہے۔ پیدائش میں چند سال کا اور وفات میں 1 سال کا فرق ہے۔ تو ان کے زمانے کے مشہور علماء میں یہ زمخشری تھے، اور یہ زمخشر کے علاقے جو خوارزم کا علاقہ ہے، اور بالکل یہ دریائے جیجون کے نیچے کی طرف واقع ہے۔ اوپر کی طرف آپ جائیں گے تو ان کا سمرقند اور نصف آتا ہے، اور جیجون کے یعنی دریائے آمو کے نیچے کی طرف جو ہے یہ اپنا زمخشر کا علاقہ آتا ہے۔ تو قریب قریب علاقے کے بھی تھے اور قریب قریب زمانے کے بھی تھے۔ فروع میں بھی دونوں حنفی تھے، البتہ عقیدے میں جار اللہ زمخشری معتزلی ہے، اور علامہ نصفی رحمہ اللہ یہ ماتریدی ہے۔ جواہر المزیہ فی طبقات الحنفیہ کے اندر ان کا واقعہ ذکر ہے کہ اب علامہ نصفی جار اللہ زمخشری کی ملاقات کے لیے بھی گئے تھے، اور جب انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے آواز آئی۔ زمخشری نے پوچھا کہ کون؟ تو انہوں نے جواب دیا عمر۔ تو زمخشری نے فرمایا کہ انصرف، تو انہوں نے کہا کہ عمر لا ینصرف، عمر تو کبھی منصرف نہیں ہوتا، وہ تو غیر منصرف رہتا ہے۔ تو یہ تو ان کا علاقہ تھا، تاریخ پیدائش تھی، تاریخ وفات تھی۔ اب ان کے اساتذہ کی طرف آتے ہیں۔ صاحب ہدایہ کے حوالے سے الجواہر المزیہ فی طبقات علماء الحنفیہ کے اندر قریباً ان کے 550 اساتذہ کا ذکر ہے کہ صاحب ہدایہ ان کے متعلق کہتے ہیں کہ امام نصفی فرماتے تھے کہ میں نے 550 اساتذہ سے حدیث کو لیا ہے۔ تو اساتذہ کی تعداد تو بہت زیادہ ہے، لیکن کتابوں کے اندر ان کے 10 اساتذہ کا تذکرہ ملتا ہے، جن میں سے 8 کے حالات پر اطلاع ہوئی ہے، ان کے تفصیلی حالات ہمیں ملتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ خود علامہ نصفی نے بھی اپنی جو ہے وہ شیوخ پر کتاب لکھی اور قریباً 550 کے قریب اس میں ذکر کیا ہے، لیکن جو ہم تک حالات پہنچے وہ 10 جو نام پہنچے 10 اساتذہ، اور ان میں سے بھی 8 کے حالات ہم تک پہنچے ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ مشہور اساتذہ میں ذکر کر دیتا ہوں۔ ابو محمد اسماعیل بن محمد، یہ اپنے وقت کے قاضی تھے، امام تھے، خطیب تھے، سمرقند کے بہت بڑے حدیث کے عالم تھے۔ 432 ہجری کی تاریخ وفات ہے، 481 ہجری کی تاریخ وفات ہے۔ اس کے علاوہ ابو حفص عمر بن احمد، یہ بھی ان کے عمر بن محمد بن شبیب اپنے زمانے کے بہت بڑے استاذ تھے اور بہت بڑے محدث تھے، یہ بھی ان کے اساتذہ میں آتا ہے۔ ابو علی حسن بن عبد الملک بن علی النصفی، ان کو تو خود امام ذہبی نے سیر اعلام نبلاء کے اندر الامام الحافظ المحدث کا ہے، تو ان کا شمار بھی ان کے اساتذہ کے اندر ہوتا ہے۔ اسی طرح محمد بن محمد الحسین بزدوی، جو صدر الصدور تھے، اور امام ذہبی جنہیں العلامہ شیخ الحنفیہ کہتے ہیں، بہت بڑے معروف عالم ہے، اور تاریخ وفات 493 ہجری ہے۔ اس کے علاوہ ابو المعین میمون بن محمد، یہ بھی ان کے استاذوں میں سے، خود ان کے بارے میں علامہ نصفی کہتے ہیں کہ یہ حنفیہ کے فقہاء میں سے تھے، اور اپنے وقت کے امام تھے، شیخ تھے، زاہد تھے، استاذ تھے۔ اس کے علاوہ ابو محمد عبداللہ، یہ ان کے ایک اور استاذ ہے، اور خود اپنا القند جو تاریخ علامہ نصفی کی، اس کے اندر انہوں نے ان کا ذکر کیا، انہیں شیخ کا، امام کا، خطیب کہا۔ اس کے علاوہ ابو محمد حسن بن احمد بن محمد بن قاسم القاسمی، یہ بھی ان کے اساتذہ میں ہے، اور ذہبی نے انہیں الامام الحافظ الرحال، علم حدیث کے لیے بہت زیادہ سفر کرنے والا شمار کیا۔ اس کے علاوہ ابو القاسم عبید اللہ، یہ ان کے 8ویں جو استاذ ہے ابو القاسم عبید اللہ، یہ ان کے القشانی،
یہ ان کے اساتذہ میں خود تاریخ قند کے اندر علامہ نصفی نے ان کا ذکر کیا، شیخ امام خطیب کے اور سمرقند کے فقہاء میں ان کا ذکر کیا۔ ابو عبداللہ الحسین بن علی بن خلف، یہ بھی ان کے اساتذہ میں سے آتے ہیں۔ ابو الحسن علی بن حسن بن علی الماتوریدی، یہ بھی ان کے اساتذہ میں آتے ہیں، لیکن ان کے حالات ہمیں تفصیل سے معلوم نہ ہو سکے اور تفصیل سے ہم ان کے حالات کو نہ جان سکے۔ اب آتے ہیں ان کے شاگردوں کی طرف۔ ان کے شاگردوں میں ان کے اپنے فرزند ارجمند ابو لیث احمد بن عمر النصفی، یہ ان کے مایہ ناز شاگردوں میں سے ان کا شمار ہوتا ہے، اور اپنے وقت کے ایک محدث تھے، فقیہ تھے، فاضل تھے، واعظ تھے، ایک کامل عالم تھے، اور اپنے زمانے کے بہت بڑے علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ عمر بن محمد بن عمر، ان کو تو امام ذہبی نے العلامہ کا کان من کبار حنفیت بخارا و علمائها، بخارا کے حنفی فقہاء اور علماء میں ان کا بڑا شمار ہوتا تھا، یہ بھی ان کے شاگردوں میں سے۔ ابو الحسن علی بن ابی بکر المرغینانی، یہ برہان الدین ان کا لقب ہے، اور مشہور صاحب ہدایہ، یعنی جنہوں نے ہدایہ لکھی، مشہور عالم ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں، وہ ان کے شاگردوں میں۔ ابو القاسم محمود بن علی، یہ بھی ان کے شاگردوں میں سے۔ علامہ سمعانی ان کے متعلق کہتے کان ادیبا فاضلا باللغت والادب، لغت اور ادب کے بہت بڑے ادیب تھے اور مایہ ناز عالم تھے۔ اس کے علاوہ دیگر شاگردوں کا بھی تفصیل کے ساتھ حالات ملتے ہیں۔ علامہ نصفی اپنے وقت کے بہت بڑے عالم تھے، کئی علماء نے ان کا تذکرہ کیا، اپنی کتب میں ان کو جگہ دی، چنانچہ علامہ داودی طبقات المفسرین کے اندر ان کا تعارف علامہ سمعانی کے حوالے سے کرتے، امام فقیہ فاضل عارف بالمذہب والادب، صنف التصانیف فی الفقہ والحدیث ونظم الجامع الصغیر وجعلہ شعرا، اور کئی لمبی چوڑی گفتگو ہے، میں وہ یہاں ذکر کرنا نہیں چاہتا۔ قبری زادہ نے ان کا بڑی تفصیل کے ساتھ اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے۔ اسی طرح امام ذہبی رحمہ اللہ نے سیر اعلام نبلاء کے اندر انہیں العلامہ المحدث وکان صاحب فنون وَلَهُ نَحْوُ مِئَةِ مُصَنَّفٍ جیسے الفاظ ان کے لیے ذکر کی، قریباً 100 کے قریب ان کی کتابیں، صاحب فن آدمی تھے۔ تفتزانی خود آگے شرح عقائد میں شرائے گا، تفتزانی بڑے لمبے چوڑے الفاظ کے ساتھ ان کا ذکر کرتے۔ اسی طرح جو کفوی ہیں محمود بن سلیمان کفوی، جو انہوں نے بھی کشف الظنون کے اندر ان کا قول موجود ہے، انہیں اماما فکان اماما فاضلا اصولیا متکلما مفسرا محدثا فقیحا حافظا نحویا لغویا ذکیا فطنا احد الائمة المشهورین بالحظ الوافر من العلوم والقبول التام عند الخاص والعام، وكان استاذا نشر العلم املاء وتذکیرا وتصنیفا واستفاد منه الطلبة على اختلاف طبقاتهم، اور لمبا چوڑا ان کا تذکرہ کیا، اور بلکہ شیخ الاسلام اور صدر الاسلام تک انہیں کا۔ اسی طرح علامہ عبدالحی لکھنوی نے بھی ان کو یہی الفاظ ان کے نقل کیے اپنی کتاب الفوائد البہیہ کے اندر۔ اس کے علاوہ ملا علی قاری رحمہ اللہ نے بھی حنفی علماء کے طبقات اور تاریخ پر جو کتاب لکھی ہے، اس میں ان کا تفصیل کے ساتھ ذکر کیا۔ تو یہ چند بڑے بڑے ائمہ کا میں نے تذکرہ کیا جنہوں نے ان کو خراج تحسین پیش کیا، اور جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایک بہت بڑے عالم تھے۔ ان کی کئی کتابیں جیسے امام ذہبی رحمہ اللہ کے حوالے سے گزرا، یہ قریباً 100 کے قریب کتابیں لکھی ہیں۔ مشہور کتابوں میں عقیدے میں تو یہی جو العقائد ہے، اور جو عقائد نصفیہ یا عقید نصفیہ کے نام سے مشہور ہے۔ اس کے علاوہ بحث الرغائب لبحث الغرائب ان کی مشہور کی کتاب ہے۔ الاصول التي علیہا مدار کتب اصحابنا من جہت الامام ابی الحسن الکرخی۔ اس کے علاوہ تاریخ بخارا، بیان و مذہب المتصوفہ، اور تطویل الاسفار لتحصیل اخبار، تعداد الشیوخ لعمر، اس کتاب میں انہوں نے اپنے قریباً 550 شیوخ کا ذکر کیا۔ التیسیر فی علم التفسیر جو اب تک چھپی نہیں ہے۔ الخصائص فی المسائل، خصائص اللغہ، الخصائل فی الفروع، دعوات المستغفرین، زلۃ القاری فی بیان الخطأ فی قراءۃ القرآن الکریم و انواع و حکمہ، طلبۃ الطلبہ، یہ کئی دفعہ ان کی کتاب چھپی ہے، یہ بھی ان کی ایک کتاب عقائد میں تو یہ۔ الفتاوی نصفیہ،
القند فی ذکر علماء سمرقند، یہ مکمل کتاب نہیں چھپی، تو یہ کئی کتابیں ان کی ہے، مجمع العلوم ہے، مشارع الشارع ہے، المعتقد ہے، منہاج الدرایا ہے، فی فروع الحنفیہ ہے، اور الجامع الصغیر شیبانی کی اسے نظم کی صورت میں یعنی جو کتاب ہے امام محمد کی مشہور، اسے نظم منظومہ کیا ہے، اور الیواقیت فی المواقیت یہ ان کی مشہور کتاب ہے۔ تو یہ ان کا مختصر تذکرہ میں نے آپ کے سامنے کیا، ان کے علاقے کا اور علماء کے ان کے بارے میں تعریف و توصیف کے کلمات، ان کے مؤلفات اور ان کے متعلق دیگر جو چند اہم باتیں تھیں، تو وہ علامہ نصفی رحمہ اللہ کے مختصر تذکرہ میں نے آپ کے سامنے کیا۔ تفصیل کے لیے میں نے کتاب کے شروع میں اپنے ماخذ بتا دیے تھے کہ آپ ان کی طرف رجوع کریں، تو انشاءاللہ خاص کر جو سمعانی کے انصاب ہے، یہ بنیادی ماخذ ہے ان کے حوالے سے، اس کی طرف اگر آپ رجوع کریں گے تو انشاءاللہ بہت کچھ آپ کو وہاں ملے گا۔ اگلا پھر شارح ہے علامہ تفتزانی رحمہ اللہ۔ اگلا ذکر ہم شارح علیہ رحمہ کا کریں گے، جو علامہ تفتزانی رحمہ اللہ کے نام سے مشہور و معروف ہے۔ ان کا تذکرہ ابن خلدون نے اپنے مقدمے میں بھی کیا ہے، علامہ ابن حجر اسقلانی نے الدرر الکامنہ میں بھی کیا ہے، اور ابن عرب شاہ نے عجائب المقدور کے اندر، اور ابن تغری نے الدلیل الشافی کے اندر، اور سخاوی نے وجیز الکلام کے اندر، ابن ایاس حنفی نے بدائع الظہور کے اندر، داودی نے طبقات المفسرین کے اندر، تاج کبری زادہ نے مفتاح السعادہ کے اندر، اور کفوی نے کتائب اعلام الاخیار کے اندر، کشف الظنون میں چلپین، اور کئی حوالے دیے جا سکتے ہیں اس حوالے سے۔ میں نے پہلے کہا تھا کہ ہم نے دونوں حضرات پر ایک مستقل مقالہ ہمارے پاس موجود ہے کئی سو صفحات کا، تو اگر اسے ذکر کیا جائے تو پھر تو اچھا خاصا وقت لگ جائے گا، اس لیے مختصر اسی مقالے سے جو ہم نے اس حوالے سے تیار کیا ہے چند چیدہ باتیں آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ ان کا نام مسعود بن عمر ہے، عمر کے والد صاحب کا نام، اور عبداللہ دادے کا نام ہے، تفتزانی التفتزانی جو الحروی جو الخراسانی جو، اور سعد الدین ان کا لقب ہے، ابو سعد ان کی کنیت ہے۔ یہاں ایک بات یاد رکھیں کہ ابن حجر اسقلانی نے الدرر الکامنہ کے اندر ان کا نام محمود ذکر کیا ہے، یہ محمود بالکل غلط ہے، اس حوالے سے ابن حجر اسقلانی کے تفرد ہے، صحیح نام ان کا مسعود ہے، محمود ان کی غلطی ہے، اس لیے یہ کسی حیثیت سے نہیں ہے۔ تفتزانی ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ تفتزان کے علاقے کے رہنے والے تھے، وہاں پیدا ہوئے۔ یہ تفتزان جو ہے نسا، جہاں کے امام نسائی رحمہ اللہ تھے، نسا کے قریب کا ایک بڑا شہر ہے، بڑا علاقہ ہے، اور یعنی یہ خراسان کے علاقے میں، یہ نسا سے قریب ہے، تفتزان تھا خراسان کے علاقے میں آتا ہے۔ یہ خراسان اس زمانے میں افغانستان ہو گیا، اور ترکمانستان اور ایران کے بعض علاقے، اس وقت ہم تفصیل میں نہیں جاتے، معجم البلدان میں حموی نے اس پر بہت تفصیلی کلام کیا ہے، تو اس حوالے سے چونکہ تفتزان میں ان کی پیدائش تھی تو اس حوالے سے تفتزانی کہلاتے ہیں۔ اور ہروی ہرات افغانستان کے ایک مشہور اور بڑے شہروں میں اور قدیم ترین شہروں میں ان کا شمار ہوتا ہے، تو وہاں 2 دفعہ تفتزانی گئے اور قریباً 4 سال، بلکہ 4 سال سے بھی زیادہ عرصہ رہے۔ پہلی دفعہ 748 ہجری میں وہاں گئے اور قریباً 4 سال رہے، پھر وہاں اس کے بعد 759 ہجری میں وہاں گئے اور وہاں ایک طویل عرصہ قیام کیا، تو اس نسبت سے ہروی یہ کہلاتے ہیں۔ یہ ہرات بھی آج کل ہرات کہلاتے علاقہ ایک مشہور علاقہ ہے، اور وہاں کے بڑے بڑے علماء، معروف علماء جیسے مولا علی قاری رحمہ اللہ یہ وہیں کے تھے۔ اور خراسانی ظاہر ہے کہ ان کا ملک خراسان تھا، تو اس واسطے ان کو خراسانی کہا جاتا ہے۔ خراسان کون سا علاقہ ہے اس پہ بہت تفصیلی کلام ہے، میں نے مختصر آپ کو بتا دیا کہ پورا افغانستان، ترکمانستان اور کے علاقے اور یہ ایران کے بعض علاقے اس میں اس زمانے میں شمار ہوتے تھے۔ ان کی تاریخ پیدائش کے بارے میں 2 قسم کے اقوال ملتے ہیں۔ پہلا قول 712 ہجری کا ہے، یہ قریباً 1312 عیسوی بنتی ہے، اور سب سے پہلے اس کو جو ہے ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے الدرر الکامنہ کے اندر اس تاریخ کو ذکر کیا، تو یہ پہلی رائے کہ یہ 712 ہجری ان کی تاریخ ہے پیدائش ہے، اور دوسری رائے 722 ہجری کی، اور یہی راجح قول ہے 722 ہجری۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے اپنے جو فتح اللہ شیروانی ہے رحمہ اللہ،
انہوں نے خود ان کے متعلق کہا ہے کہ میں جب ان کی قبر کی زیارت کے لیے گیا تو ان کے قبر کے اوپر یہ لکھا ہوا تھا کہ ان کی جو تاریخ پیدائش ہے صفر کے مہینے کے اندر اور 22 تاریخ اور 722 ہجری اور صفر کا مہینہ تھا۔ ایک تو اس کی ترجیح کی دوسری تاریخ کی وجہ یہ ہے، دوسری وجہ یہ کہ متول کے بعد جو قدیم جن کی کتاب ہے، بعض قدیم جو نسخے ہیں اس پر بھی یہی تاریخ پیدائش لکھی گئی ہے۔ اسی طرح اس کی ایک اور وجہ کہ 722 ہجری کی تاریخ بنتی ہے، تصریف زنجانی، شرح تصریف زنجانی یہ ان کی پہلی کتابوں میں شمار ہوتی ہے، اور یہ انہوں نے قریباً اس کو مکمل کیا شعبان 738 ہجری کے اندر۔ اس وقت ان کی عمر 16 سال تھی، تو اگر 738 سے 16 سال کو نکالا جائے تو 722 ہجری بنتی ہے۔ شرح مقاصد کے جو محقق ہے اور ارشاد الحادی کے جو محقق ہے، انہوں نے بھی اسی تاریخ کو یعنی 722 ہجری کی تاریخ کو ترجیح دی ہے، اور یہی تاریخ ہمارے ہاں معروف اور مشہور ہے اور اس تاریخ کو لیا جاتا ہے۔ ان کی بچپن کی تعلیم و تربیت کے بارے میں زیادہ حالات ہم تک نہیں پہنچے، بس قصہ یہ کہ ان کے والد صاحب قاضی تھے، یقیناً ان کی زیر تعلیم رہ کر انہوں نے تعلیم حاصل کی ہوگی۔ تاریخ کی کتابوں میں ان کا واقعہ ملتا ہے کہ بچپن کے اندر یہ بڑے غبی قسم کے طالب علم تھے، ان کو سبق یاد نہیں ہوتا تھا۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی کہ ایک شخص ان کے پاس خواب میں آئے کہ جی آپ کو کوئی چلو باغ کی طرف چلتے ہیں۔ میں نے کہا بھائی مجھے پہلے سبق یاد نہیں ہوتا، میں گھومنے کے لیے تھوڑی آیا ہوں، پہلے سبق یاد نہیں ہوتا، اگر میں باغات میں گھومنے لگ گیا تو استاذ کا سبق پہلے مجھے یاد نہیں ہوتا تو پھر تو بالکل ہی کام سے گئے۔ پھر دوبارہ ان کے پاس وہ مذکورہ شخص آئے اور کہا کہ چلیے باغ کی طرف چلتے ہیں۔ انہوں نے پھر انکار کیا کہ نہیں بھائی میں نے سبق یاد کرنا ہے، وہاں مسئلے مسائل ہو جاتے ہیں۔ تیسری دفعہ ان کے پاس آیا اور وہ شخص اور کہا بھائی تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں، تو یہ دوڑے دوڑے گئے اور آپ کی قدم بوسی کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے آپ کو 2 دفعہ بلایا اور آپ آئے نہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کیا معلوم تھا کہ آپ مجھے بلا رہے ہیں، اور اپنا ایک گلہ اور شکوہ ذکر کیا کہ یا رسول اللہ مجھے سبق یاد نہیں ہوتا، دماغ کی کمزوری ہے، حافظے کی کمزوری ہے، میرے لیے دعا فرمائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریب کے اور اپنے لعاب دہن، اپنا مبارک اور بابرکت لعاب دہن ان کے منہ میں ڈالا اور ان کی آنکھ کھل گئی۔ صبح جب استاذ کے درس میں گئے تو استاذ سبق پڑھاتے اور یہ ہاتھ کھڑا کر کے کہتے مجھے یہاں ایک سوال ایک اشکال ہے۔ استاد حیران، طلبہ بھی حیران، جس کو کیا ہو گیا؟ انہوں نے اعتراض پیش کیا، استاد نے اس کو حل کیا، انہوں نے اس پر اعتراض کیا، استاد نے اس کو حل کیا، انہوں نے اس پر اعتراض کیا، تو استاد نے قریب لا کر بلایا کہ بابا تو کل والا مسعود نہیں ہے، معاملہ کیا ہے؟ تو پھر سارا واقعہ سنایا کہ میں نے تو خواب میں رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اور پھر استاد نے اپنے سامنے جو اہم نشست ہوتی تھی عام جگہ طلباء کی، وہاں ان کو بٹھانا شروع کیا، اور پھر ان کی کتابیں جنہوں نے پڑھی ہے واقعی اس بات کو جانتے ہیں کہ یہ علوم واقعی وہابی علوم تھے جن کے پاس تھے۔ علم کے لیے مختلف علاقوں کے سفر کیے، سمرقند گئے، جرجان کے علاقے کا سفر کیا، ہرات کے اندر گئے، اجدوان کا علاقہ ہے، یہ سارے علاقے ہم نے مقالے کے اندر ان کے محل وقوع بھی لکھا ہوا ہے، لیکن اس وقت ہمارے پاس وقت نہیں ہے تو اس لیے یعنی خوارزم گئے، ہم اس تفصیل کی طرف نہیں جا سکتے، اور مختلف علاقوں میں وہاں کون سی کتاب کس جگہ ذکر کی اس حوالے سے بھی ہم نے یعنی لکھی ہے، کس علاقے میں ہم نے اس پر گفتگو کی ہمارے مقالے میں۔ سرخس، اس کو سرخس بھی پڑھ سکتے اور سرخس بھی پڑھ سکتے، دونوں کی طرح سے پڑھ سکتے۔ سمرقند کے اندر تو ظاہر ہے ان کا پیدائشی علاقہ تھا، وہاں پر بھی گئے۔ اگلا مسئلہ کہ علامہ تفتزانی رحمہ اللہ مذہباً حنفی تھے یا شافعی تھے، یہ ایک مارکۃ الآراء مسئلہ ہے، اور ان کی ذہانت کی وجہ سے، فطانت کی وجہ سے، اور کمال کا آدمی تھا منطق میں، فلسفے میں، لغت میں اور بلاغت میں، تو یہ ایسی شخصیت تھی کہ ہر مسلک اور ہر مذہب والا اس کو اپنی طرف منسوب کرنے پر فخر محسوس کرتا ہے، فخر سمجھتا ہے۔ تو اس حوالے سے ایک مارکۃ الآراء بحث چھیڑی ہے کہ ان کا مذہب کیا ہے، آیا یہ حنفی ہیں یا آیا یہ شافعی ہیں؟ تو دونوں حضرات نے ان کو اپنے اپنے کھاتے میں ڈالا ہے۔ صاحب بحر و رائق امن نجیم مصر نے ان کو حنفی شمار کیا، ملا علی قاری ان کو حنفی شمار کیا ہے، جبکہ شوافع میں سیوطی رحمہ اللہ نے اور حسن جلبی رحمہ اللہ نے ان کو شوافع میں شمار کیا، اور کفوی نے بھی جو باوجود
حنفی ہیں ان کو اپنا، اس کے علاوہ تاش کبری زیادہ ہو گئے، ان کو شوافع میں شمار کیا ہے۔ شیخ ابو غدہ رحمہ اللہ نے اقامت الحجہ علامہ عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے اس کی تعلیقات میں یہ کہا ہے اور اس جانب کو ترجیح دی ہے کہ یہ حنفی ہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ ایک تو یہ حنفیوں کے قاضی تھے، نمبر 2 فتاوی حنفیہ کے نام سے ان کا فتویٰ تھا، اور نمبر 3 تلوی کے اندر جہاں یہ اپنے آپ کو امام شافعی کے مقابلے میں رکھتے ہیں اور حنفیوں کا جب ذکر آتا ہے تو عندنا خلافا للشافعی کا ذکر کرتے ہیں، یہ سری دلیل ہے اس بات کی کہ یہ حنفی تھے، شافعی نہیں۔ مثلا جہاں خاص اور عام کا آپس میں تعارض ہو جائے تو وہاں یہ لکھتے ہیں کہ فَإِنْدَ الشَّافِعِيُّ يُخَصُّ الْعَامُ بِالْخَاصِ وَعِنْدَنَا، یعنی شافعی یوں کہتے ہیں اور عندنا ہم یوں کہتے ہیں، اور قریباً شیخ ابو غدہ نے 15 اس طرح کی عبارات پیش کی جس میں یہ امام شافعی کے مقابلے میں عندنا جب احناف کا ذکر آتا ہے تو عندنا یعنی ہمارے حنفیوں کے نزدیک یہ ذکر کرتے ہیں۔ یہ صریح اس بات کی تائید اور دلیل ہے کہ یہ حضرت حنفی تھے، لیکن یہ بات محل نظر ہے۔ اول یہ حنفیوں کے قاضی تھے، یہ کوئی مستند تاریخ سے بات ہم تک نہیں پہنچی جیسے کہ شیخ ابو غدہ رحمہ اللہ نے کہا۔ نمبر 2 ان کے حنفی ہونے کی یہ دلیل کہ یہ فتاوی حنفیہ انہوں نے تصنیف کی تھی، تو اس کے مقابلے میں شوافع کے مذہب پر اور مذہب کے مطابق بھی ان کا فتاوی موجود ہے، جیسے آگے ان کی تصانیف میں اس کا ذکر آئے گا۔ رہی تلوی کی یہ بات کہ وہاں یہ عندنا ذکر کرتے ہیں، تو میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ اگر غور کیا جائے تو جو 15 عبارات شیخ ابو غدہ نے پیش کی ان میں سے 3 میں تو صرف یہ امام شافعی کا ذکر کرتے ہیں، اس کے مقابلے میں اپنا یا حنفیوں میں سے اپنے آپ کو شمار ہی نہیں کرتے، اور بعض عبارات ایسی ہیں کہ جس میں صرف وہ کسی اور کا قول نقل کرتے کہ عندنا، یعنی احناف یہ کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک یہ مسئلہ یوں ہے، یہ مسئلہ یوں ہے۔ تو میرے خیال میں سے یہ کوئی مضبوط دلیل نہیں ہے کہ یہ یقیناً اور حتمی طور پر جو ہے حنفی تھے، خاص کر کے جب بہت سے علماء احناف نے اپنے طبقات میں ان کو ذکر بھی نہیں کیا، چنانچہ ابن قطلبغا نے تاج و تراجم کے اندر ان کو ذکر نہیں کیا، اسی طرح ابن حنائی نے طبقات الحنفیہ کے اندر ان کو ذکر نہیں کیا۔ کفوی نے باوجود حنفی ہونے کے کتائب العالم کے اندر ان کو جزم اور یقین کے ساتھ شوافع میں شمار کیا۔ لہذا میرے خیال میں سے اس باب میں علامہ عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ کی یہ رائے زیادہ مناسب ہے کہ یہ جو تھے محقق مذہبین تھے، لا شافعی کالشافعیہ ولا حنفی کالحنفیہ، دونوں مذہب کے محقق تھے، اور ان کی اپنی تحقیق کے مطابق جو رائے ان کو مناسب لگتی تھی، اگر وہ حنفیوں کی رائے مناسب لگتی تھی تو حنفیوں کی رائے کو لے لیتے تھے، اور اگر شافعیوں کی رائے مناسب لگتی تھی تو شافعیوں کی رائے لے لیتے تھے۔ اس لیے میرے خیال میں سے ان کو زبردستی خواہ مخواہ میں کسی ایک کھاتے میں ڈالنا مناسب نہیں ہے۔ یہی زیادہ بہتر قول ہے کہ یہ دونوں مذہب کے انتہائی زبردست محقق تھے، اور جو رائے ان کو مناسب معلوم ہوتی تھی اس پر عمل کر لیتے تھے، خواہ وہ شوافع کی ہو خواہ وہ احناف کی ہو۔ ہم اس وقت بہت مختصر انداز سے چل رہے ہیں، اگر کوئی صاحب اس حوالے سے گفتگو کرنا چاہیں یا ہمارے علم میں اضافہ کرنا چاہیں تو اس پر بہت تفصیل کے ساتھ کلام ہمارے پیش نظر ہے، ہم اس پر انشاءاللہ نظر ثانی کر سکتے ہیں۔ اب رہی یہ بات کہ یہ اشعری ہیں یا ماتریدی ہیں، جب ان کا حنفی ہونا اور شافعی ہونا مختلف فی ہو گیا تو سیدھی سی بات ہے کہ ان کا اشعری اور ماتریدی ہونا بھی مختلف فی ہو جائے گا، اس لیے اگر یہ حنفی ہوتے تو عقیدتاً ماتریدی ہوتے، اور اگر شافعی ہوتے تو عقیدتاً اشعری ہوتے۔ لیکن جن حضرات نے شراکت پڑھی ہے، یعنی حنفی اور ماتریدی ہونا تو ان کا مارکۃ الآراء مسئلہ ہے، لیکن جس حضرات نے گہرائی کے ساتھ شراکت پڑھی ہے ان کے نزدیک تو میرے خیال میں سے بالکل شرح صدر ہوگا کہ عقائد کی تحقیقات میں اور باریکیوں میں، اور یہ ہے کہ اس تفصیلات میں جس موقف کو اور جس مذہب کو اشاعرہ نے منتخب کیا ہے یہ اس طرف زیادہ مائل تھے۔ یوں کہہ سکتے جیسے علماء دیوبند اشعری زدہ ماتریدی ہیں، تو ان کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اشعری زدہ ماتریدی تھے۔ انہوں نے جگہ جگہ شرح کے اندر اشاعرہ کے مذہب کی تائید اور تحقیق کیا اور اس کو ترجیح دیے، خاص کر جب ابن حمام نے بھی ان کو اشاعرہ کے محققین میں شمار کیا ہے۔
اور بلکہ یعنی احناف میں سے کمال ابن الحمام نے ان کو سراتن اشاعرہ کا محقق کہا ہے، یعنی ان سعدہ میں محقق الاشاعرہ۔ اسی طرح عبدالعزیز پرہاروی رحمہ اللہ نے بھی 3-4 مقامات میں نبراس کے اندر ان کو اشاعرہ کے محققین میں شمار کیا ہے، اور کئی مقامات پر تکوین وغیرہ استثناء اور ایمان مقلد اور دیگر کئی مقامات پر انہوں نے شرح قید کے اندر اشاعرہ کے مذہب کی تائید اور ترجیح پیش کی ہے۔ لہذا اس میں تو کوئی شک نہیں کہ یہ عقیدتاً اشعری تھے، اگرچہ کئی مسائل میں ماتوریدیہ کی طرف بھی گئے، یعنی یوں کہہ سکتے ہیں کہ اشعری زدہ ماتوریدی ہیں۔ اس حوالے سے بھی ہمارے سامنے ایک لمبی چوڑی ایک تحقیق موجود ہے الحمدللہ۔ تو چونکہ ہمارے یہاں ان کو ماتوریدی ہی شمار کیا جاتا ہے، اور خواہ مخواہ میں ہم نئی چیزیں چھیڑنا نہیں چاہتے ہیں، بازوق کے لیے ہم نے اشارے کر دیا، اب وہ اپنی تحقیق پر خود آگے چلے۔ لیکن اگر اس حوالے سے بھی کوئی ہمیں نظر ثانی کے لیے کہتا ہے اور کوئی تحقیق پیش کرتے ہیں تو انشاءاللہ ضرور ہم اس پر نظر ثانی بھی کریں گے۔ تو دوبارہ سن لیں کہ نہ یہ بالکل شافعی ہیں نہ حنفی ہیں، بلکہ انہیں دونوں مذاہب میں سے جو مذہب اچھا لگتا ہے اور دونوں مذہب پر انہوں نے فتویٰ دیا اس کو اختیار کر لیتے ہیں۔ البتہ عقیدے میں انہوں نے اشاعرہ کے مذہب کو زیادہ ترجیح دی، اگرچہ جگہ جگہ ماتوریدیہ کی بھی تائید کرتے ہیں۔ علامہ ایجی اساتذہ میں سے، علامہ ایجی جو اپنے وقت کے علم کلام کے بہت بڑے عالم تھے، وہ ان کے مایہ ناز استاذوں میں سے قطب الدین تحتانی شافعی جو یہ قطبی والے ہیں، یہ ان کے اساتذہ میں سے۔ ضیاء الدین قزوینی جو ایک بہت بڑے کانا امام عالم بالتفسیر اپنے وقت کے ایک امام تھے، وہ ان کے اساتذہ میں سے مشہور اساتذہ میں ان کے شمار ہوتے ہیں۔ مشہور شاگردوں میں سے حسام الدین الابی وردی متوفہ 816 ہجری معقولات کے بہت بڑے عالم تھے۔ حیدر رومی متوفہ 754 ہجری، حیدر خوافی متوفہ 820 ہجری۔ یہ ان کے بھی ہم نے حالات جمع کیے ہیں۔ علاء الدین رومی اور محمد بن عطاءاللہ الرازی الہروی ہو گئے۔ علاء الدین بخاری متوفہ 841 ہجری، جو علم کلام کے بہت بڑے عالم گزرے، اور علم کلام پر ان کی مایہ ناز کتابیں بھی ہیں، ابن عربی کے کفر وغیرہ پر بھی انہوں نے کتابیں لکھی ہیں۔ اور فتح اللہ شیروانی یہ ان کے مشہور شاگردوں میں سے، ان کے ہر ایک کے حالات جو ہے وہ کتابوں میں موجود ہے، ہم اس تفصیل میں نہیں جاتے۔ ان کی کتابوں پر مختصراً تعارف اور تبصرہ کر لیتے ہیں۔ منطق اور علم کلام میں رسالہ شمسیہ کی شرح لکھی، اس کے علاوہ عقائد نصفیہ شرح مقاصد ہے جو ہے، تہذیب المنطق والکلام ان کے مشہور کتاب ہے۔ نحو اور صرف اور بلاغت کے اندر شرح تصریف زنجانی ان کی اولین تصنیفات میں شمار ہوتی ہے۔ کون سی کتاب کس سن میں لکھی اس پر بھی علماء نے کلام کی اور ہمارے سامنے بھی موجود ہے، لیکن ہم اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتے۔ ارشاد الحادی ہے ان کی مطول ہے بلاغت کے اندر، جو انہوں نے جو تلخیص المفتاح ہے قزوینی کی، اس کی شرح لکھی، پھر اس کا اختصار کیا مخصوص المعانی کے ساتھ، جو درس کے اندر یعنی درس نظامی کے اندر نصاب کے اندر شامل ہے، جس طرح کہ شرح قاعدہ نصاب میں شامل ہے، اور تلوی بھی ان کی نصاب میں 3 کتابیں قریباً ان کی نصاب میں شامل ہے۔ کتب فقہ اور اصول کے اندر انہوں نے فتاوی حنفیہ لکھی ہے۔ علامہ چلپی نے بھی کشف الظنون کے اندر فتاوی حنفیہ کی کتابوں میں شمار کیا ہے۔ یہ فتاوی حنفیہ حال ہی میں دارالکتاب پشاور سے چھپی ہے، چھوٹا سا رسالہ ہے ہمارے پاس، یعنی کتاب کے اوپر جہاں فتاوی کی کتب ہمارے پاس موجود ہے۔ میں نے اس فتاوی کا مطالعہ کیا ہے، لیکن اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ پشاور سے جو فتاوی حنفیہ چھپی ہے اس کی زبان انتہائی عامیانہ ہے، یعنی بالکل جیسے عوام کسی فتوے کا جواب دے رہی ہوں، انتہائی عامیانہ زبان ہے۔ علامہ تفتزانی جیسا محقق مدقق عالم وہ اس قسم کے عامیانہ سے جوابات دے اور بالکل عجیب و غریب قسم کے جواب دے، اور پھر کئی فتاوی ایسے جو بدعات کی تائید کرتے ہیں۔ لہذا میں سمجھتا ہوں، اور پھر کوئی محقق نے اس کا مخطوطے کے حوالے سے بھی کوئی نہیں بتایا کہ اس کے مخطوطے کہاں ملے، کس طرح اس سے تحقیقی کس طرح تلاش کی، تو میں سمجھتا ہوں کہ پشاور سے جو فتاوی حنفیہ چھپا ہے اس کے علامہ تفتزانی کی کتاب ہونا یہ محل نظر ہے۔ اگر کسی کے پاس اس حوالے سے تحقیق ہے، ہم نے پھر کتب خانے والے کو سے بھی رابطہ کیا کہ اس حوالے سے ہمارے علم میں اضافہ کرے کہ آپ کو کتاب کہاں سے ملی، کس طرح چھاپی، اس کے مخطوطے کہاں سے دستیاب ہوئے، انہوں نے بھی کوئی تسلی بخش جواب ہم کو نہیں دیا۔ ظاہر سی باتیں بیچارے وہ اس کام کے تو نہیں بیٹھے ہوئے، انہوں نے تو ایک اچھی نیت کے ساتھ ایک کتاب ملی، اس کو چھاپ دی اور آگے بعض ذوق پر اس کو چھوڑ دیا کہ وہ خود تحقیق کر لیں۔ تو اس لیے
اس کتاب سے میرے خیال میں سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، اور اگر کوئی اسے علامہ تفتزانی کی کتاب مانتا ہے تو میرے خیال میں سے اسے ہماری تسلی کروانی چاہیے اور ایک مضبوط قسم کے دلائل دینے چاہیے اس حوالے سے۔ المفتاح ان کی کتاب ہے جو فقہ شافی کے اندر ہے، مفتاح الفقہ بھی ان کو کہا جاتا ہے، سرخس کے اندر انہوں نے اس کتاب کو لکھا، لہٰذا فتاوی حنفیہ کی بنیاد پر انہیں حنفی کہنا یہ درست نہیں، ورنہ پھر تو شوافع کے اندر بھی انہوں نے کتاب لکھی ہے، بلکہ ابن حاجب کی مختصر جو مالکی ہیں اس کی شرح بھی لکھی ہے انہوں نے تو پھر تو مالکی ہونا چاہیے۔ تو ہر جگہ لے کر کے اپنا توضیح تنقیح اس کی شرح بہترین تلوی انہوں نے لکھی ہے۔ تفسیری کے اندر زمخشری کی کشاف اور کشف الاسرار فارسی کے اندر ان کی کتابوں میں شامل ہے۔ یہ ان کی چند کتابوں کا میں نے ذکر کیا ہے، دیگر بھی کئی ان کی کتابیں ہیں۔ علماء نے ان کی بڑی تعریفیں کی ہے۔ کچھ عرصہ پہلے کسی اہل حدیث بھائی نے ان پر اعتراض کی، نہیں گمراہ کا، تو میں نے خود سعودیہ سے جو کتب چھپی ہیں اور شوکانی جو اہل حدیث عالم ہیں ان کی کتب کے حوالے سے ان پر ایک تفصیلی مقالہ لکھا ہے۔ امام ابن خلدون رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مصر کے اندر میں ان کی بعض تالیفات پر، اپنے مقدمے کے اندر بعض تالیفات پر مطلع ہوا کہ وہ کسی خراسان کے عالم کی لکھی ہوئی ہیں کہ جو سعد الدین کے نام سے مشہور ہے، علم کلام، اصول فقہ، بیان کے اندر، اور وہ کتابیں اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ اس کا مصنف ان علوم کے اندر کافی اثر و رسوخ رکھتا ہے۔ تو اسی طرح ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے بھی الدر الکامنہ کے اندر ان کی کافی تعریفیں کی ہے۔ علامہ سخاوی نے تو ان کو الاستاذ، العلامہ، المحقق، صاحب التصانیف المشہورہ جیسے الفاظ سے یاد کیا ہے۔ علامہ کفوی ان کے بارے میں کہتے ہیں کان التفتزانی جو من کبار علماء شافعیہ، تو یہ دیکھیں حنفی ہونے کے باوجود جو ہے ان کو شافی میں شمار کرتے۔ وما ذلك آثار جلیلة في اصول الحنفیہ وكان من محاسن زمان لم تر العیون مثله في الاعلام والعیان وهو الاستاذ على الاطلاق والمشار الیہ بالاتفاق والمشهور في ظهور الآفاق المذکور في بطون الاوراق اشترت تصانیف في الارض واتت بالطول والعرض حتى یعنی لمبی چوڑی ان کی تالیفات کی کہ جرجانی بھی ان کی کتابوں کو دیکھتے تھے، اگرچہ بعد میں ان کے آپس میں کچھ مناظرے وغیرہ ہوئے اور ان کے حالات درست نہیں رہے۔ ان کی وفات کے بارے میں دو قول ہیں، ایک قول ہے کہ 791 ہجری ہے اور دوسرا قول یہ ہے کہ 792 ہجری ہے۔ پیر کے دن 22 محرم سمرقند کے اندر 792 ہجری کو ان کی وفات ہوئی۔ ان کی وفات کا قصہ بھی بڑا عجیب و غریب ہے۔ تیمور لنگ کے اندر ان کی کوششوں سے ان کے شاگرد جرجانی جو اپنے وقت کے بہت بڑے علم کلام کے، لغت کے، منطق کے، فلسفے کے ماہر ہیں، ان کی کتابیں آپ نے پڑھی ہوں گی، یہ ان کے شاگرد تھے، ان کی کتابوں سے وہ بہراور ہوئے۔ ان کی کوششوں سے تیمور لنگ کے دربار میں ان کو مقام ملا۔ تو اس زمانے میں جو بادشاہ تھے وہ بھی علمی مجالس سے منعقد کرتے تھے، تو بادشاہ کے مجلس میں یہ مسئلہ اٹھا کہ جو تفتزانی نے حاشیہ یہ جو زمخشری کی تفسیر ہے اپنا یہ جو زمخشری کی تفسیر ہے کشاف، اس کے حاشیے میں اولئک علی ھدی من ربہم، اس میں استعارہ طبعیہ اور استعارہ تمثیلیہ یہ دونوں تسلیم کیے، حالانکہ درست نہیں ہے کیونکہ دونوں مفرد و مرکب ہے۔ ایک کے اندر جو تمثیلیہ ہے وہ کئی چیزوں سے اس کا انتزاع ہوتا ہے، تو وہ بحکم مرکب ہوتا ہے، اور طبعیہ بحکم مفرد ہوتا ہے، تو دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے، لہذا یہ غلط ہے۔ اور جرجانی کا موقف بھی یہی تھا کہ دونوں یعنی دونوں استعارے ایک ساتھ نہیں ہو سکتے، اور بحث ایک چھڑی، اور پھر نعمان خوارزمی جو معتزلی تھا اس کو حکم مقرر کیا گیا۔ 791 ہجری کا یہ واقعہ ہے، چونکہ نعمان خود عقیدے میں معتزلی تھا اور علامہ تفتزانی رحمہ اللہ عقیدے کے زبردست عالم تھے، شرح مقاصد اور شرح قید میں معتزلہ کا اور اعتزال کا بھرپور اور زبردست قسم کا رد کیا، لہذا یہاں انہوں نے تعصب مذہبی اختیار کی اور باوجود دلائل کے مضبوط ہونے کے علامہ جرجانی رحمہ اللہ کے موقف کو ترجیح دی، جس کے بعد تیمور لنگ کے بادشاہ میں علامہ جرجانی کا مرتبہ بڑھ گیا اور علامہ تفتزانی رحمہ اللہ کا مرتبہ کم ہو گیا۔ چونکہ نازک مزاج آدمی تھے، بڑے آدمی تھے، آپ کو پتہ ہے جو نازک مزاج لوگ ہوتے ہیں، حساس لوگ ہوتے ہیں، وہ بعض باتوں کو دل پہ لے لیتے ہیں، یہ بات انہوں نے دل پہ لے لی، گوشہ نشین ہو گئے، اور اس کے ایک سال بعد 792 ہجری میں ان کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد یہ مسئلہ ایک
محققین کے لیے مارکۃ الآراء مسئلہ بن گیا کہ یہ ہے کیا اصل میں. تو اس پر مختلف تصانیف لکھی گئی، علماء نے تحقیق کی، ہم تک جو پہنچی ہے وہ چند چیزیں میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا. علامہ شوکانی نے فتح القدیر میں اپنی ایک کتاب کا ذکر کیا اس حوالے سے، التود المنیف فی ترجیح ما علامہ قالہ السعد علامہ قالہ الشریف. ان کی کتاب ہمارے پاس ہے، یہاں اس وقت میرے پاس نہیں، مدرسے کے اندر چھوٹا سا رسالہ ہے بہترین. انہوں نے ترجیح دی ہے کہ اس باب میں علامہ سعد الدین تفتزانی رحمہ اللہ کا قول یہ زیادہ راجح ہے. اس کے علاوہ علامہ علوسی رحمہ اللہ نے اس پر ایک کتاب لکھی الاجوبۃ العراقیہ عن الاسئلۃ الایرانیہ. یہ کتاب فی الحال اب تک نہیں پہنچی، چھپی ہے لیکن مجھ تک فی الحال یہ نہیں پہنچی، میں نے اس کو تلاش کیا ہے. البتہ رولمانی کے اندر بھی اگر اسی مقام کو دیکھ لیا جائے تو وہاں اس پر کافی کچھ مل جائے گا. متداول کتب میں اگر آپ اس بحث کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ایک تو علامہ علوسی کی روح المعانی، علامہ علوسی رحمہ اللہ کی روح المعانی کے اندر اولئک علی ھدی من ربہم، یہاں اس میں انہوں نے کافی اچھی گفتگو کی ہے. اور ابن عاشورہ محمد بن طاہر عاشور جن کی تفسیر عاشورہ 19 جلدوں میں ہے، انہوں نے بھی بڑی زبردست قسم کی گفتگو اس مقام پر کی ہے اس آیت کے ذیل میں، اور علامہ سعد الدین تفتزانی رحمہ اللہ کے قول کو ترجیح اور مذہب کو ترجیح دی ہے. تو یہ مختصر اس حوالے سے اگر آپ تفصیل دیکھنا چاہیں تو ہمارے پاس ایک یہ ضخیم مقالہ موجود ہے، آپ اگر لینا چاہیں ہم سے اس کو لے سکتے ہیں. یہ مختصر میں نے جو شرح عقائد کے ماتن اور شارح یعنی تفتزانی رحمہ اللہ کے نام سے معروف ہے اور نصفی رحمہ اللہ کے نام سے جو ماتن معروف ہے، ان کے حوالے سے میں نے مختصر ان کے حالات کا ذکر کیا، اس لیے کہ جب تک آپ کے سامنے مصنف کی عظمت اور بڑائی نہیں ہوگی تو کتاب کو پڑھنے میں دلچسپی نہیں ہوگی. تو جب دونوں اپنے وقت کے بہت بڑے علماء تھے، علم کلام کے ماہر تھے، تو اس کے بعد کتاب کو پڑھنے کا شوق اور ذوق اور بھی بڑھے گا. تو یہ میں پھر ایک دفعہ کہوں گا کہ بہت ہی ابھی بھی یہ سبق میں 2 نشستوں میں کر رہا ہوں، بیچ میں کچھ حضرات مہمان آ گئے تو ہمیں سبق چھوڑنا پڑا. تو دعا فرمائیں کہ اللہ پاک ہمیں موقع بموقع وقت دیتا رہے اور ہم اس حوالے سے دروس ریکارڈ کرتے رہیں. آپ سے گزارش ہے کہ ان کو بغور سنیں. انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے میری امید ہے کہ اس میں آپ کو ایسی چیزیں ملیں گی جو عام شروع کے اندر انشاءاللہ یا عام دروس کے اندر آپ کو نہیں ملے گی. وما علینا الا البلاغ المبین.